सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारत ने किया है वो तमाशा बना है। भारत अपना ही तमाशा बनवा चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के एक ही तरह के ड्रामों का तसलसल है। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धर दिया गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े को कोई ख़ास कवरेज नहीं दी है। यूरोपीय, अमेरिकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसको महज खबर के तौर पर लिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ की बेएतनाई ने भारतीय शहरियों और इब्लाग़ी नुमाइंदों को हिजान में मुब्तला कर दिया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि बरखत जैसे सहाफ़ी भी बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हैं। और देखा जाए तो माजी के वाक़यात जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया कि अब तक उसके भी शवाहिद सामने नहीं आ सके हैं, क्योंकि भारत हमेशा ही बगैर एविडेंस की बात करता है। दुनिया भारत के इस मकरू और फरेबी चेहरे को पहचान चुकी है। सन 2000 में छत्तीस सिंह पूरा कत्लेआम के बाद इब्तिदा में लश्कर तैयबा पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन बाद में भारतीय आर्मी के जनरल KS गिल ने अपनी ही फौज के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया। और इसी तरह अफजल गुरु की फांसी के बाद भारतीय अदालत ने एतराफ़ किया कि सबूत नाकाफी थे। सन 2001 में पार्लियामेंट पर हमला करके भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा, 800 फौजियों को कुर्बान करवा दिया। पार्लियामेंट पर इस हमले की भी ताहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमले में भारत ने बगैर किसी सबूत के हमेशा की तरह पाकिस्तान पर एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया। ये बात सामने आई कि समझौता एक्सप्रेस हमले का असल मुजरिम RSS और अभिनव भारत का निकला है। शवाहिद से साबित हुआ कि समझौता एक्सप्रेस धमाकों में भारतीय फौजी अफसरान और इंतहा पसंद तंजीमें मुलविस थी। इसी तरह सन 2017 की बात करें तो उसमें भी पठानकोट हमले के बाद भारतीय वजीर दिफा का झूठ बेनकाब हो गया। साबिक NIA अफसर सतीश वर्मा ने इंकशाफ किया कि पठानकोट हमले के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। मोदी सरकार की साजिशी सियासत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल वर्ल्ड ने भी इस पर तवज्जो देना छोड़ दी। मोदी सरकार की अब दुनिया भर में जंग अंसाई हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वजारत खारजा का बयान इसका मुंह बोलता सबूत है। दुनिया जान चुकी है कि भारतीय एजेंसियां खुद दहशतगर्दी करके इल्जाम पाकिस्तान पर धर देती हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से भारत पहलगाम वाक़े पर भी किया है। और इस सूरत हाल में भारत दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहा। भारत को यहाँ तक तो सिंपैथी मिली है कि जो भी लोग वहाँ पर जाँबाक हुए हैं उस पर इज़हार हमदर्दी किया, लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुलविस है। और इसीलिए आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गैर मुल्की नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि हम तो हर तरह की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। वज़ीर दाखिला ने कल बिल्कुल वाज़े और क्लियर कर दिया कि हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे, बल्कि उन्होंने तो जो दहशतगर्दी हुई उसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होगी हम इसकी मजम्मत करेंगे, दहशतगर्दों का किसी सूरत साथ नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम जंगजू कौम हैं, हम भारतीय नहीं हैं। इस अहम मामले पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जौहर सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ही मैं आगाज़ करना चाहूँगा। जौहर सलीम साहब, आपको क्या लगता है ये जो प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया गया, खुद भारत में ही इस पर बहुत ज़्यादा अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो जहन बना दिया वहाँ पर आवाम का, जो मीडिया बना रहा है कि अब आप किसी भी तरीके से इस मामले का पाकिस्तान को जवाब दें, आपको लगता है भारत सब कुछ प्लान कर चुका है, कुछ ना कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? जी देखें, एक तो खैर हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल और एक्सट्रीम प्रोवोकेशन जो है उसका मुजाहरा किया इंडिया ने, और साथ ही साथ फिर जो है एक रेकलेस जो है एक स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन उन्होंने शुरू कर दिया, जिस तरह कि उन्होंने बगैर एक तहकीक किए, बगैर किसी सबूतों के सबसे पहले इल्ज़ाम लगा दिया, और वो भी चंद मिनटों या घंटों के बाद,
اور اس کے بعد پھر ان کو سبسٹینشیٹ بھی نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی زیادہ اشتعال انگیز قسم کا جو ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ، جس میں ایک انپریسیڈنٹڈ موو کہ جی جو سندھ طاس معاہدہ جو 1960 سے چل رہا تھا اور جس میں بہت سی جنگیں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئیں، اس میں بھی وہ سروائیو کیا، انٹیکٹ رہا، کبھی اس کو اس طرح سے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یونیلیٹرلی اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا ہے، جس کی کہ کوئی پروویژن اس معاہدے میں نہیں شامل ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی کلوز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ معاہدہ جو ہے وہ انٹرنیشنل گارنٹرز جو ہے اور ورلڈ بینک اور بہت سے اور اداروں کی وساطت سے ہوا تھا، اور انٹرنیشنل لا پہ بیسڈ ہے، وہ کوئی بائلیٹرل صرف انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ نہیں ہے. تو اور اس کے بعد باقی جو انہوں نے ایکسٹریم اسٹیپس لی، پاکستان نے بہت ہی اس کا ایک میجرڈ رسپانس دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اسٹرانگ رسپانس بھی دیا، یہ کہہ کے کہ اگر یہ تو آپ نے ابینس میں کر دیا ہے، لیکن اگر آپ نے اس پہ ایکٹ کیا، اس کے بعد کوئی ایسے ایکشن لیے جس میں جو پاکستان کی طرف جو پانی آتا ہے، کیونکہ وہ اپر رائپیرین ملک ہیں، وہاں سے بہاؤ نیچے آتا ہے، تو اس کا بھی پاکستان جو ہے نا اس کو ایز این ایکٹ آف وار لے گا. ظاہر ہے کہ دیکھیں پانی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت سی تاریخ میں ہم جنگیں بھی دیکھتے ہیں، اور کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے پانی تو اس کا جو رائٹ ہے جو ہے ریورز کا، وہ تو ایسی ہی ہے جس طرح اس کی ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی سوورینٹی کا حصہ ہی ہوتا ہے اس طرح سے، اور اس کی جو ہے امپورٹنس اس کے اوپر تو ہم اس کو اوور اسٹیٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے پانی جو سی آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو سی ہے، آپ کی جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کے لیے اسینشل ہے بالکل. تو جب یہ ایکسٹریم پروووکیشنز انہوں نے کی، اور اس کے بعد پھر ایک پروپیگنڈا جس طرح آپ نے کہا اس کا انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا، ملک کے اندر بھی ایک وار ہسٹیریا، ایک میڈیا فرینزی دیکھنے کو ملی، اور وہ خود میڈیا لیکس ظاہر ان کی اپنی ایجنسیز کے تھے، ورنہ میڈیا کو اتنی جلدی کہاں سے وہ خاکے ملتے یا کہاں سے نام جو ہے، جو کہ بعد میں ان کے اوپر کوئی اس قسم کا ایویڈنس بھی نہیں آیا ابھی تک. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انٹرنیشنلی بھی ایک ایسی ایک پروپیگنڈا شروع کیا، ایک ڈپلومیٹک جو ہے اوفینسو جو کہ بالکل مس انفارمیشن پھیلانے کا ان کا ذریعہ جو ہمیشہ کی طرح بنا. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ابھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن اس پہ آیا ہے، تو وہ اس طرح کا نہیں ہے، جو اس طرح کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پلوامہ پہ آیا تھا، اور اس میں انڈیا کے اپنے اخباروں میں یہ آیا ہے کہ پاکستان اس کو بہت زیادہ واٹر ڈاؤن کرنے میں، یا اس کی لینگویج جو سی ہے وہ جو سی ہے مائلڈ ان کے حساب سے کرنے میں کامیاب رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ دنیا کو یہ پتہ ہے، ایک تو خیر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر بھی ہے اس وقت، اور اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو یہ موقع ملا کہ وہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ پوری طرح سے ایک اچھی طرح سے ایک واضح طریقے سے اس کو کنوے کرے. بالکل ٹھیک ہے. راشد ولی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، بھارت جس سرجیکل اسٹرائک کا ایک بار پھر سے خواب دیکھ رہا ہے، پاک افواج مکمل طور پر تیار اور چوکنا ہے؟ جی بالکل چوکنا ہے، اور یہ جب ہم ایسا جنگی جنون دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ایز اے اینالسٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے. اب دیکھیے ایک نیوکلیر ملک ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اور وہ کیا مقصد ہے کہ وہ اس طرح کا وار ہسٹیریا کریٹ کر رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد ایل او سی پہ حملہ کر کے کچھ ٹیریٹری لینا ہے؟ کیا اس کا ہوائی حملہ کر کے کوئی ڈیگریڈ کر کے کوئی پاکستان کو امبیرس کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد ایک پوری جنگ پروسیکیوٹ کر کے لانگ ڈیوریشن اور الٹیمیٹلی پاکستان کو اس سے بخرے کرنے؟ اب اس کا آبجیکٹیو ہی کلیئر نہیں ہے، اور ان حالات میں اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو آپ کو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت وہ اہداف حاصل کرنا چاہ رہا ہے جو اس کے جیو پولیٹیکل بگ پاور کمپٹیشن کے اوور آل مینیو میں آتے ہیں. اور وہ پہلا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو نٹ کریکر سچویشن میں ڈالا جائے، اور ویسٹرن بارڈرز گرم کر کے اور ایسٹرن بارڈر کی طرف سے خود ڈپلائمنٹ کریں، اور وہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹی ٹی پی اور بی ایل اے متحرک ہوں. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ وہ 50 فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. تو اٹ واز ایز ایف کہ یہ کوآرڈینیشن تھی کہ ادھر سے ٹی ٹی پی آئے اور ادھر سے بھارت موبلائز کرے، تاکہ پاکستان کی جو توجہ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو، اور جو اسٹیبلٹی کی طرف اور سیکیورٹی کی طرف معاملات جا رہے تھے ان کو ڈی ریل کیا جائے. اور بلوچستان میں بھی یہی حالات ہیں، اس کو بھی جو بی ایل اے کے جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے ہی وہ پریشر ڈال رہا ہے. تو پہلا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد سندھ طاس معاہدے سے نکلنا تھا، جو اس نے اچیو کیا اس اسموک اسکرین میں کریٹ کر کے.
جس میں وہ آگے جا کے اس کو مزید امبیرسمنٹ ہوگا، کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل لا کی ایک صریحاً خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 26 کے مطابق کوئی ملک مٹیریل بریچ میں جا نہیں سکتا انڈس واٹر ٹریٹی پہ. اور تیسرا بڑا مقصد جس کی طرف دنیا اس وقت نہیں دیکھ رہی، بہت سے مبصر بھی اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری اسموک اسکرین کریٹ کر کے ایک وار ہسٹیریا، دہشت گردی کا ایک ماتم کر کے اور ایسی فضا قائم کرے، دنیا کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جائے اور وہ اپنا کام کر ڈالے. وہ یہ ہے کہ کشمیریوں سے وہ ان کی جو زمین ہے، ٹیریٹری، پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہے، ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتا ہے اس وقت انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں. اور پہلگام میں یہ کل انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے بہت سے گھر مسمار کر دیے ہیں کشمیریوں کے، ان سے پراپرٹی لے لی ہے، لیزیں منسوخ کر دی ہیں، اور ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ نان سبجیکٹ کشمیریوں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ یہاں کے آباد ہوں. یہ پراپرٹی کشمیریوں کی جو صدیوں سے تھی، جو اب وہ چھیننے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان ہتھ کنڈوں سے وہ اب ہتھیار ہیں. اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ڈیموگرافک چینجز آئے، غیر سبجیکٹ جو کشمیری یعنی کہ انڈینز آ کے آباد ہوں، آبادی کے تناسب تبدیل ہو، اور اس کے بعد وہ ایسی حکومت لائیں بی جے پی جو مزید اس کی کمپلیٹ انیکسیشن میں مدد کر سکے. تو یہ 3 اہداف میری سمجھ میں آتے ہیں. مگر دیکھیے کتنے نائب ہیں کہ ایک ایسا ملک جو یہ سمجھتا ہے کہ نیوکلرائزڈ انوائرمنٹ ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے، بڑی کنونشنل وار کی سپیس نہیں ڈھونڈی جا سکتی، چاہے وہ پرو ایکٹیو ڈاکٹرن انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ چھوٹے شیلو اہداف حاصل کرنے میں، مگر اس کو پاکستان نے نیو وار فائٹنگ کمپلیکس اور کانسیپٹ اور اپنا فارورڈ لیننگ پاسچر اور کوئک ری ایکشن کیپیبلٹی، ٹیکٹیکل آپریشنل دونوں ڈومینز میں وہ تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کا ان کو معلوم ہے. اس کی وجہ سے بھارت ضرورت نہیں کر رہا کہ وہ کسی قسم کا ایڈونچر کرے، مگر ہمیں الرٹ رہنے کی بات ضرورت ہے. رائٹ، ہاں ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمران یعقوب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح راشد ولی صاحب نے کہا کہ اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہ پہلگام کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں جو مکمل طور پر انتظامی کنٹرول اور وہاں پر زمینوں پر قبضہ کرنا ہے، درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اس میں اہم ہیں. ایک تو آپ جوہر سلیم صاحب نے جو گفتگو کی، آپ کو پتا وہ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہے، انہیں یہ ساری چیزوں کا بخوبی پتا ہے. بریگیڈیئر صاحب کو بھی سب چیزوں کا پتا ہے. لیکن بینگ اے فارور پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیکسس اسرائیل اور انڈیا کا ہے، آپ کو اس کو بھی سارے پس منظر بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. اصل ایشو یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا یہ دونوں ایسے ملک ہیں جو پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن جانتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں. اب بھی دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں اسرائیلی بھی وہاں پہ موجود ہیں اہلکار. یہ جس طرح سے انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تو ان کا خیال تھا کہ شاید پلوامہ کی طرف پہ ان کا یہ معاملہ بھی وہاں پہ چل جائے گا، لیکن وہ چیز اس طرح سے نہیں ہو سکتی اور ان کو منہ کی کھانا پڑی. اب تو انڈین میڈیا میں بھی یہ سوال نہ صرف اٹھ رہا بلکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کے خود فوجی جو ماہرین ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اس پہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چال بندہ چلتا ہے، دوسری چال اللہ تعالیٰ چلتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتی ہے جو اللہ کی چال ہوتی ہے. تو اس میں انڈیا کو خود اس طرح سے اپنے منہ کی کھانا پڑی ہے کہ اس کے لیے اب کوئی اور راستہ بچا نہیں. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جوہر سلیم صاحب، آپ نے ابھی سنتاس معاہدے کی بھی بات کی. اس کو یک طرفہ طور پر تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ اس طریقے سے ختم نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بھارت کا پہلا ٹارگیٹ تھا انٹرنیشنلی سمپتھی لینا، وہ صرف اس حد تک تو اس کو مل گئی کہ ٹھیک ہے جی ٹیررزم کا واقعہ وہ تو پاکستان نے بھی اس کی مذمت کر دی ہے، لیکن جو وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان اس میں انوالو ہے، اس پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی ایک پہلی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی دیکھیں، بالکل جو انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ جب جو ایک نیریٹو اس وقت جو ہے انہوں نے کوشش کی پوری اس کی دنیا کو ایک جو ہے آلموسٹ ایک انسٹنٹ قسم کا انہوں نے سامنے دے دیا کہ جی یہ لوگ ہیں، اور یہ وہ تو خیر ڈنٹ فلائی لیکن اس کے بعد میں ثبوت کو اس طرح کے ملے نہیں. پھر میں ایک ادھر بتاتا چلوں ایک اور جو انٹرسٹنگ واقعہ کوٹ کیا ہے دا ٹائمز کے کورسپونڈنٹ نے یا ساؤتھ ایشیا کے، اور اس اخبار میں پبلش ہوا ہے.
وہ یہ کہ انہوں نے ایک بریفنگ کی انڈین فارن آفس نے، جس میں تمام جو وہاں پہ ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کے جو ہیڈز تھے، امبیسڈرز اور جو بھی ہائی کمشنرز وغیرہ، ان ساروں کو بلایا گیا. تو اس میں ان کو بتایا گیا کہ جی سارا واقعے کا، اور اس میں جو ثبوت جو بھی ان کے پاس ہیں اور سارا کچھ دکھایا گیا. بیسیکلی ان کا جو بھی نیریٹو ہے اس میں سارا وہ کیا گیا پروپیگیٹ. لیکن اس کے بعد جب اس بریفنگ کے بعد لوگ وہاں سے واپس گئے، اور اس میں سے کچھ لوگ ڈپلومیٹس کو جرنلسٹ نے جب ان سے پوچھا، ان کے کامنٹس لیے، تو اس میں ظاہر جرنلسٹ نے ان کے نام تو پبلش نہیں کیے، لیکن اس میں کچھ امبیسڈرز نے کہا کہ انہوں نے ثبوت تو کوئی اتنے دکھائے نہیں، لیکن زیادہ انہوں نے زور اس چیز پہ دیا کہ دیکھیں جی پاسٹ پیٹرن یہ ہے، پاسٹ میں یہ ہوتا رہا ہے، پاسٹ میں یہ ہوتا رہا. تو اس میں پھر ایک امبیسڈر نے کہا کہ یہ تو انڈیا کیا ہمیں یہ اس چیز پہ کنونس کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ پاسٹ پیٹرن کا بتا کے اور ایک جو ہے نا دنیا کو ایک نیوکلیر وار کی طرف لے جائے. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو یہ سارا بیانیہ ہے یہ کوئی اتنا کنونسنگ نہیں ہے. یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ اب ذریعہ ہے نا جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. دی ٹائمز میں یہ پبلش ہوا ہے. ارشد ولی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوا پہلگام میں، اور بھارت نے فوراً ہی پاکستان پر الزام لگایا بغیر ایویڈنس کے، ایویڈنس تو ہے نہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح خود ساختہ کریشن وہ کر لیتے ہیں. اس دفعہ ابھی ان پر یہی پریشر ہے، ان کے اپنے جرنلسٹ کی جانب سے بھی جو جرنلسٹ وہاں پر شعور رکھتے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور کہ بھئی ایویڈنس نہیں تو ہے نہیں، آپ الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں. کوئی ایسی کوئی کریشن آپ ہوتی دیکھ رہے ہیں وہاں پر کہ مزید اس میں ٹویسٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ ٹویسٹ تو وہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، مگر یہ ایک تسلسل ہے نا ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کا ان کی، جو کہ سمجھوتا 2007، اس کے بعد چھتیس گڑھ کا واقعہ آپ نے بتایا، 2019 میں انہوں نے یہی چیز بالا کوٹ میں کیا، اور پلوامہ، تو اب پہلگام ہو گیا. مگر لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو دے آر سنگنگ فرام اے رانگ اسکور شیٹ، جو بار بار آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو بائی نہیں کرتے. مگر اہداف وہی ہیں جو میں نے 3 بیان کیے تھے، اور اس میں پاکستان کو پریشرائز کرنا، ڈی اسٹیبلائز رکھنا، 2 وار فرنٹ، ایک طرف سے دہشت گرد نان اسٹیٹ اینٹیز TTP اور BLA، دوسری طرف سے خود موبلائز رکھنا، اور کنٹین چائنا پالیسی میں ریجنل سروگیٹ کا کردار ادا کرنا. پہلا سنتاس معاہدے سے نکلنا، تیسرا کشمیر کو مزید ڈیموگرافکس چینج کرنا، پراپرٹی رائٹ سے محروم کرنا. مگر نائیوٹی جو میں نے کہی تھی نا، وہ اس لیے ہے کہ وہ اگر پلوامہ کا واقعہ کیا، انہوں نے اس سے اہداف حاصل نہیں کیے، تو ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے ایک میچور ملک کو جو نیوکلرائزڈ انوائرمنٹ میں کنونشنل وار کی سپیس ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ ایک لا حاصل ان کی اٹیمپٹ ہے، جو آج تک کسی ملک نے نیوکلرائزڈ انوائرمنٹ میں کوئی کنونشنل وار کی سپیس نہیں حاصل کی. ناکامی کا سامنا اگر یہ وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو اس بار بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمیں یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی سفارتی جو سرگرمیاں ہیں ان میں تیزی لائیں، اور ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہوگی. چائنا کے ساتھ ہمارے جو سول اور ملٹری ہائی لیول روابط، ان میں تیزی آنی چاہیے، اور آئی ایم شیور آ بھی رہی ہے. اور اس کے بعد سیکورٹی کونسل میں ہمیں اچھی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ہمیں دیگر حلیفوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. آپریشنل ٹیکٹیکل ڈومینز میں ملیٹریلی ٹرائی سروس لیول پہ ہمیں متحرک اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہوگی. اور یونٹی آپ نے اس وقت پیدا کرنی ہے ملک میں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اسٹرینجڈ ہے وہ وائکیریس پلیجر لیتے ہوئے وہ اپنا راگ لاپنا شروع کر دے. تو ملک کو اس وقت ایک پورا یونیفائڈ متحدہ رسپانس دینا چاہیے، جیسے پتہ چلے کہ 1965 والی اسپرٹ زندہ ہو گئی ہے. اور اگر ایسے حالات ہوں گے، ہمارا جو ڈیٹرنس ہے دیٹ از ان پلیس، اور ہمارا جو کنونشنل وار کیپیبلٹی ہے وہ بہت مؤثر ہے. سفارتی کوششیں بڑی باریاب وہ ثمرآور ثابت ہو رہی ہیں. تو ان تمام حالات میں اب تک تو بھارت اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اور ہمیں کنٹینیولی اس کو ایکسپوز کرتے رہنا چاہیے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. عمران یعقوب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنتاس معاہدے پر بہت پہلے ہی بی جے پی کی اور خاص طور پر مودی کی نظر تھی. حکومت میں آنے سے پہلے بھی، حکومت میں آنے کے بعد میں بھی نریندر مودی اس معاملے کا بہت زیادہ پرچار کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی جا رہا ہے پاکستان، اس پر ہمارا حق ہے، مودی اس کو روک کر دکھائے گا. اب آبی جارحیت کا آغاز تو انہوں نے کر ہی دیا ہے اعلان کرنے کے بعد. ویسے ہی کافی عرصے سے آبی جارحیت تو چل ہی رہی ہے بھارت کی جانب سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے.
لیکن ابھی یہ جو جیلم سیکٹر پہ کل ہم نے دیکھا 22,000 مربع فیٹ پانی چھوڑ دیا، تو اب پاکستان کو انٹرنیشنلی جو گلوبل پاورز ہیں ان کو کس طرح انگیج کرنا چاہیے بتانے کے لیے کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو بھارت نے توڑ دیا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو پاکستان کی سب سے بڑی جو جیت ہے وہ تو یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل نے اعلامیہ جاری کیا اس میں دیکھیں پاکستان کا نام نہیں ہے، اور انڈیا میں تو اس پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ بالکل یہ تو پہلی شکست ہے نا بھارت کو جو ہو گئی، بالکل ایسی۔ ہاں جی، پہلی شکست تو یہ ہو گئی، اور دوسری یہ بات وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے، یا پلوامہ کی طرف سے انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک وہاں کی ان کی پہلی ناکامی ہے۔ دوسری اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ معاملہ کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نیو دلی میں جو ہے وہ مختلف سفراء سے، مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں ان سے جو ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، اور ان کو وہ اپنی طرف سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ جی ہم اس وقت جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو جس پہ جو تھنک ٹینک ہے اور پروفیسر رابرٹس جن کو اس حوالے سے پوری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کا اگر آپ آرٹیکل پڑھیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں فوری طور پہ 15 کروڑ افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر ایٹامک کو معاملہ ہوتا ہے تو 3 ارب لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بنیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں اس طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں تباہی ہو جائے گی یا انڈیا میں تباہی ہو جائے گی، اس کا شکار پھر ایران بھی ہوگا، اس کا شکار چین بھی ہوگا، اس کا شکار روس بھی ہوگا، اور ارد گرد جو چھوٹے ممالک ہیں وہ تو شاید صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اور یہ آپ دیکھیں 40-50 سال تک اس کی جو ریڈیشن ہے نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے اس میں عالمی سطح پہ جو اس وقت زیر بحث ہیں چیزیں، ان میں ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے کہ جس طرح سے اس وقت ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر جس دلیری اور بہادری کے ساتھ انہوں نے موقف اختیار کیا، اور 2 ٹوک واضح قومی سلامتی کمیٹی، اور پھر یہ دیکھیں کہ پوری قوم بھی متحد نظر آئی، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں یہ معاملہ ہوا کہ کسی بھی ایک ایشو پہ تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف یہ کہ متحد ہو کر اس پہ اپنا رسپانس دیا بلکہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کو انڈورس کیا، اس کے اعلامیے کو انڈورس کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اگر اس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی برتری ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر انڈیا کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو داخلی صورتحال ہے، جو اختلافات ہیں، اور جس طرح سے ان کا خیال تھا اور وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ شاید قوم جو ہے وہ متحد نہیں ہے، تو لیکن جب آپ کو پتہ ہے انڈیا کا معاملہ آتا ہے یا جنگ کا معاملہ آتا ہے تو پھر تمام لوگ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی جو ہے بلا دیے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کا موقف سامنے ہے، مجھے بریک پر جانا ہے، اور بریک کے کریں گے گرپتونت سنگھ پنو کی جانب سے پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کر دیا گیا۔ تمام جو سکھ ہیں جو بھارتی افواج میں ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف نہ لڑیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھارتی پنجاب ہے اس کی زمین کو بھارتی افواج کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھارت کے اندر بالکل بھی پہلگام واقعے کو لے کر بھارت کو سکھوں کی جانب سے، خالصتان تحریک کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، اور یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے بھارتی سکھوں کی جانب سے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ ہم بھارتی پنجاب کی جو زمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ بھارت کی اقلیتوں بالخصوص سکھوں پر مظالم سب پر عیاں ہیں۔ بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کے خلاف سکھ رہنما بھی آواز بلند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں۔
یہ نہ تو 1965 ہے نہ 1971، یہ 2025 ہے۔ نریندر مودی صاحب انہوں نے مزید کہا کہ ہم انڈین آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کا نام ہی پاک ہے، ہم 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے، ہماری روایت ہے کہ نہ ہم نے کبھی پہلے حملہ کیا نہ پہلے حملہ کریں گے، جس نے بھی حملہ کیا پھر وہ بچا نہیں، پھر چاہے اندرا گاندھی ہو، نریندر مودی ہو یا امت شاہ، ہم مودی، اجیت ڈوول، امت شاہ اور جے شنکر کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ پہلگام میں جو ہوا انہوں نے اپنے ہی شہریوں کو خود مار دیا۔ اس حملے کا مقصد راجنیتی اور ووٹ کا حصول ہے۔ اس گوپال سنگھ چاولہ صاحب، چیئرمین پنجابی سکھ سنگت، بہت بہت شکریہ گوپال صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بھارتی سکھ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل کلیئر کر دیا گرپتونت سنگھ پنو صاحب نے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان پر حملہ پنجاب سے گزر کر نہیں کرنے دیں گے۔ انڈین پنجاب میں کیا چل رہا ہے اس پر؟ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے وہ جہاں پہ بھی سکھ ہیں، صرف گرپتونت سنگھ پنو تو وہاں سے امریکہ سے دے دیا، کوئی پاکستان سے دے گا، کوئی انگلینڈ سے دے گا، کوئی کینیڈا سے دے گا۔ دیکھو، اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ مکے کے بارے میں، مدینے کے بارے میں، تو ان کے تصورات کیا ہوں گے؟ سیم اسی طرح ہمارے ہیں۔ تو میں یہ بھی دسنا چاہوں، میں پنجابی گل کرنا چاہوں گا، بالکل ہونا میں کہ پاکستان ساڈے واسطے ساڈا مکہ ہے، اور پاکستان دے وچ اسی اننے خوش ہیں کہ اسی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ گرو نانک صاحب دی دھرتی ہے پاکستان، اور ساری گربانی کہندی ہے کہ جتھے بابا پیر کرے پوجا آسن تھاپن سوت۔ سو پاکستان دی دھرتی، ان دی مٹی اسی متھے تے لانے ہیں، تے پھر جو کوئی پاکستان دی طرف میلی اکھ نال ویکھے گا تے اسی کی ہوندی اکھاں نہیں کڈاں گے، پھر اے ساڈا رائٹ بندا ہے۔ اور میں ایک گل بھرا جی تواڈے پروگرام دے وسادت نال ضرور کہاں گا کہ جڑا پہلگام دے وچ حملہ ہویا ہے، اداں دا حملہ ایک 2000 دے وچ بھی ہویا سی۔ کدوں ہویا سی؟ جدوں کلنٹن آیا سی انڈیا دے وچ، اور انہیں بھی پڑوسیاں نو بدنام کرن واسطے، پاکستان نو بدنام کرن واسطے انڈیا نے آپ حملہ کروایا سی۔ اور بعد چ کلنٹن نے بھی اپنے کتاب چ لکھیا، جیڑی انہاں دی فارن منسٹر سی، جیڑی بی بی سی، انہیں بھی اپنے کتاب چ لکھیا کہ بڑے بڑے دہشت گرد نے۔ اور میں ایک گل ہے کہاں کہ اگر انہاں واگا بارڈر بند کرنا ہے تے او بارڈر کیوں نہیں بند کردے جتھے امت شاہ دا گھر ہے، جتھے مودی دا گھر ہے؟ اوتھے جو پانی دے ذریعے تجارت ہو سکتی ہے، جتھے ساڈے سکھ پیلگرم اتنے آندے ہیں، ساڈے یاتری آندے ہیں، انہاں دے رستے بند کر رہے ہو، لے عجیب کام ہو گیا۔ اور پاکستان دے وچ جدے ساڈے یاتری جدوں آندے ہیں او اتنا خوش ہوندے ہیں کیونکہ ساڈی دھرتی ہے، ساڈی ماں بولی پنجاب دے وچ جدوں آندے سانوں انج لگدا ہے کہ ساڈا ایک پنجاب، اندر وچ فرق ہی کوئی نہیں۔ اور بہت سارے لوگ جڑے انڈیا گودی میڈیا نے ڈرائے ہوندے ہیں، جدوں ایتھے آندے ہیں، جدوں واپس جاندے ہو تو سارے سفیر بن کے جاندے اور کہندے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ سو میں ایک گل ہے ہن کرنا چاہواں گا کہ اے دہشت گردی جی ہوئی ہے، اے انہوں نے آپ کروائی ہے، کیونکہ نائب صدر آیا ہے امریکہ دا، انہوں دسن واسطے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، بالکل نہیں۔ اور پاکستان واسطے تو ساری جان بھی حاضر ہے۔ پاکستان نو کوئی جدو برا پلا کہے گا تو ساڈے کو کدے بھی نہیں برداشت ہونا۔ اور میں ایک گل سکھ آرمی دی کردا، انڈیا دے وچ جتنی بھی سکھ آرمی ہے، کوئی بھی اگر مسلمانوں دے کدے سعودیہ نال جنگ لگ جائے تے کی کوئی مکے دے اوتے گولی چلا سکدا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی سکھ کدے گرو نانک صاحب دے در دے اوتے گولی نہیں چلا سکدا۔ تو مودی، میں تانوں یہ کہنا چاہنا کہ جڑے سنگھ نے اگر تسی پاکستان دے اوتے ننکانہ صاحب تے حملہ کرو گے، کرتارپور صاحب تے حملہ کرو گے تے اے ہوئی سکھ تانوں ہی سدھے ہون گے اور تانوں دسن گے کہ اسی اپنے ساڈے پیو دی جگہ ہے پاکستان، ساڈے گروہاں دی دھرتی ہے پاکستان، اسی اندر کدے وال بھی نہیں ہوਣ دو۔ اچھا، اب گوپال صاحب، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے دیکھا کہ جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے اس نے بہت زیادہ انگیج کیا تھا پچھلے دنوں، کینیڈا میں جو کچھ ہوا، یورپ میں بہت زیادہ آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، امریکہ میں بہت پروٹیسٹ کیا آپ لوگوں نے، لیکن اب یہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کے بعد سکھ کمیونٹی نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل، دیکھو اے نہیں ہو سکتا کہ اسی نظر نہیں آندے، پراوا سی نظر آواں گے اور ایک دن تانوں پنجاب نو اسی خالستان بنا کے رواں گے۔ جدوں 1947 دے وچ ونڈ پئی سی نا، تے میں ایک گل دسدا جاواں کہ کسی ہور فرق نہیں پیا، کوئی کے پی کے بلوچستان یا مدراس یا بہار یا یو پی سی کسی نو فرق نہیں پیا، صرف پنجاب نو انہاں وڈیا سی۔ اس ٹائم اسی فیصلہ کیتا سی کہ اسی پرلے پنجاب چ خالستان بناواں گے، تو اے بنا کے رواں گے۔ ساڈے کولوں دے ثبوت ہے، پیپراں دے وچ ہے، گاندھی دے الفاظ موجود نے کہ اسی تہاڈا پنجاب دیواں گے۔
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਯਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇੱਟਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗੇ, कश्मीर भी आज़ाद करावांगे इंशाअल्लाह और खालिस्तान भी आज़ाद रहे। अच्छा गोपाल साहब, एक और बड़ा अहम मामला है वो ये कि भारत जो है वो दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने में इस हद तक तो कामयाब हुआ है कि भारत में मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी हुई है और इस हवाले से उसको हमदर्दी मिल रही है, लेकिन दुनिया ने इस बार इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल पावर्स ने, ग्लोबल पावर्स ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान कहीं इन्वॉल्व है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी जो सामने आई है चीज़ें, उसमें भी ये बात क्लियर कर दी गई है कि पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया गया। इस पर भी भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। जी बिल्कुल, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत वैलिड है और बड़ा वधिया क्वेश्चन है। पाकिस्तान का नाम तो है ही नहीं ना, पाकिस्तान असी तो आप दहशतगर्दी के मारे हुए हैं, कदे केपी तो लाशां चुक रहे हैं, कदे बलोचिस्तान तो चुक रहे हैं, कदे सुनिए ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਹ ਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ एक मजहबी नाम सीगा, पर यह भारत हुण हिंदुस्तान बनाना चाहते ते हिंदुस्तान असीं बनाउण नहीं देना भरावा। हिंदुस्तान तद बनेगा जे साडे वाले इलाके विचों निकलणगे, असीं अपना खालिस्तान बनावांगे, अपना कश्मीर विचों निकलेगा, नागालैंड विचों निकलेगा, फिर इन्हां नूं कहांगे तुसीं हिंदुस्तान की तुसीं जिहड़ा मर्जी बजरंग बलीस्तान बना दिओ, सानूं कोई इतराज नहीं, पर साडी वालियां चीज़ां साडा हक ते इत्थे रख असीं ओह लवांगे। जी, और जो BLA को सपोर्ट भारतीय हुकूमत कर रही है, रॉ के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वाज़े किया वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के कि हमें मालूम है कहाँ कहाँ पर BLA के लोग रॉ के लोगों से जाकर मिल रहे हैं। इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत की जानिब से हमने तो जब भी हुआ, भारत के अंदर भी कहीं कोई वाक़या दहशतगर्दी का हुआ, मजम्मत की, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या जहाँ पर भी रॉ इन्वॉल्व है, भारत की तरफ से तो जिसे कहा जाए कि एक फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं की जाती मजम्मत की। बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं कि इंडिया कोई कसर नहीं छड़ रहा, कोई कसर नहीं छड़ रहा है पाकिस्तान से दहशतगर्दी करवाने दी। पर एक गल तुहानूं दस देवां, पाकिस्तान है, इहनूं मिटाण वाले मिट जाणगे। यह गुरु नानक साहब की धरती है, यह बाबा फरीद साहब की धरती है, यह बाबा बुल्ले शाह की धरती है। सो इहदे अल अगर किसी का दिल करता तो एवं पहले इन्हें कहा जी 2015 के नक्शे पाकिस्तान है नहीं, फिर इन्हें कहा 2020 के नक्शे है नहीं, फिर इन्हें कहा 2025 का नक्शा आ गया उनके पाकिस्तान है नहीं। और एवं गिदड़ पक्कियां ना मारो, एवं ड्रामे ना करो, मिट जाओगे, पाकिस्तान को मिटाने वाले मिट जाएंगे। और शेख रशीद साहब ने कहा सी ना, मैनूं बड़ा याद आता है कि ना फिर तुहाडियां चिड़ियां चहचहानियां ते ना तुहाडियां मंदिरां दी घंटियां फिर वजणगियां। तो इस करके ये है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਏ। तो इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान जो साडे यात्री आते हैं तो बहुत राजी होके जाते हैं, अपने पिंडां नूं जाते हैं, लोगों नूं प्यार करते हैं और पाकिस्तान की आवाम सिंघां नूं बहुत प्यार करती है। सो यह साडा जिहड़ा प्यार है कायम रहना है और यह जिहड़ा इन्हां दे टोटे टोटे होने बिल्कुल होने, भारत के टोटे टोटे होंगे, बिल्कुल होंगे। गोपाल सिंह चावला साहब, खालिस्तान रहनुमा, चेयरमैन पंजाबी सिख संगत, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बात गोपाल सिंह साहब ने की कि पाकिस्तान को मिटाने का सोचने वाले खुद मिट जाएंगे, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।